नाजरीन करام, वेलकम बैक प्रोग्राम खुदा की आवाज में। मैं वहां जहां ब्रेक से पहले बात मुनकते की थी, वहां से फिर से जारी करता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह मुझसे और आपसे किस तरह का रोजा नहीं चाहते और वो किस तरह का रोजा चाहते हैं। अहद अतीक में हजरत यसाया की मार्फत 58 बाब में खुदा कौम बनी इसराइल से जो कुछ मुखातब होकर कह रहा है, वो आज मुझसे भी और आपसे भी कह रहा है। और उसके आवाज, उसका कलाम, उसकी बातें उन लोगों के लिए यूं थी कि तुम इसलिए रोजा रखते हो कि तुम झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के खाओ, यानी रियाकारी तुम में कूट कूट कर भरी हुई है। और खुदा उन लोगों से मुखातब होकर यह कहता है कि मैं जो रोजा चाहता हूं वो ये है कि तुम अपने आप को खाकसार बनाओ, टाट ओढ़ो, हलीम और फुरोतन बन जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम जुल्म की जंजीरों को तोड़ो, बेवाओं का तुम ख्याल रखने वाले, यतीमों की तुम दादरसी करने वाले और दुखियों के जख्मों पर मरहम रखने वाले हो। मैं निचोड़ बयान कर रहा हूं कि उस बाब में क्या पाया जाता है और खुदा कौन सा रोजा मुझसे और आपसे चाहता है। आज हमारे लिए यह बड़ी खूबसूरत बात है कि अपने जीवन पर गौर करें, अपनी सोचें दुरुस्त करें और जो रोजा हम रब्बुल इज्जत के हुजूर रखते हैं वो ऐसा रखें जो उसके हुजूर एक्सेप्टेबल हो। कहीं ये सब कुछ जाया ना चला जाए। दिखावे और रियाकारी की रूह को अपनी जिंदगी से जायल करें और खुदावंद से कहें, खुदावंद तुम मुझसे बोल और मुझसे हम कलाम हो। दूसरी बात जिस पर आज मैं बात करना चाहता हूं और खुदावंद आज मुझसे और आपसे बात करना चाहता है, जिसके ताल्लुक से खुदा की आवाज हम सुनना चाहते हैं, वो है हमारी इबादत, हमारी दुआ, हमारी नमाज, हमारी बंदगी। अगरचे इस पर हम कई और प्रोग्राम्स भी सुनेंगे और देखेंगे भी, लेकिन जब मैं दुआ और बंदगी और इबादत की बात करता हूं तो यह ऐसा अमल है जो ज़ाते इलाही के हुजूर शुक्रगुजारी के लिए या उसकी तारीफ के लिए किया जाता है, जो उसको खुश करने के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए होता है। जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा से बात कर रहे होते हैं। जब हम उसके कलाम की तिलावत करते हैं तो इसके जरिया खुदा खुद हमसे बोल रहा होता है, क्योंकि यह खुदा की आवाज है। जब हम उसके हुजूर जबीने नियाज होते हैं, सरे तस्लीमे खम होते हैं, तो यह उसकी तमजीद के लिए और उसकी बंदगी और इबादत के लिए है। लेकिन बाज़ औक़ात मैं हैरान होता हूं कि गिरजा घर में 2 घंटे इबादत के लिए जब लोग जमा होते हैं या 1 घंटा जमा होते हैं, उस टाइम पीरियड के बाद एक जुमला सुनने में आता है
اور وہ یہ، اب عبادت ختم ہوئی، سلامتی سے اپنے اپنے گھروں کو جائیے۔ آپ کے چرچ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ عبادت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ عبادت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ عبادت تو کنٹینیو، مسلسل ایک ایسا عمل ہے کہ جب تک ہم جیتے ہیں یہ عمل جاری رہتا ہے۔ یہ 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے لیے نہیں ہے۔ میرا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، جو لفظ عبادت ہے اصل میں وہ ایک اور لفظ ہے جس سے نکلا ہے۔ روٹ جو ہے وہ ہے عبد۔ عبد، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عبد کے معنی بندہ کے ہے۔ اور پھر عبد جو کرتا ہے وہ عبادت ہے، اور جب وہ کر رہا ہو تو عبد کو عابد کہا جاتا ہے۔ آمین۔ جس کے حضور وہ یہ سب کچھ کرتا ہے وہ معبود کہلاتا ہے۔ میں عبد ہوں، اور جو کچھ میں معبود کے لیے کرتا ہوں وہ عابد بن کر عبادت کے طور پر کرتا ہوں۔ اب جو لفظ عبد ہے اس کے معنی بندہ یا غلام کے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ قدیم دور میں جو لوگ غلام کے طور پر اپنا جیون بسر کرتے تھے، اتنے زیادہ اپنے مالکوں کے پابند تھے کہ یوں لگتا ہے کہ ان کا سانس بھی وہ اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے تھے۔ اپنے مالک کی فرما برداری میں رہتے ہوئے وہ اپنے جیون کے ان سانسوں کو گزارتے تھے۔ اب اس مثال کو لے کر ذرا اپنی زندگی پر غور کریں۔ اگر عبد کے معنی بندہ یا غلام کے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ایک ایسا شخص جو اپنے مالک کے لیے فرما برداری کرتا ہے۔ ارے پرانے وقتوں میں جسمانی طور پر اگر غلام ہوتے ہوئے تم اپنے جسمانی مالکوں کے اتنے فرما بردار تھے، تو اب اس فضل کے دور میں جب تم آزاد ہو تو پھر آزاد ہوتے ہوئے تم اپنے مالک کی خوشنودی کے لیے کیا کرتے ہو اور کیسے کرتے ہو؟ یہی تو وہ بات ہے جو میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے ہے اور غور و خوض کے لیے ہے۔ میں پھر سے کہوں گا، اگر پرانے وقتوں میں آپ اپنے مالک کی خوشنودی کے لیے مجبوری سے کام کرتے تھے، اور آج اپنے مالک اپنے خداوند کے لیے مجبوری تو نہیں ہے، یہ فضل کا دور ہے، اور اس فضل کے دور میں ہم اپنے مالک کی خوشنودی کے لیے کیا کرتے ہیں اور کتنا کرتے ہیں، یہ بات غور طلب ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی خدمت میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ جو فرما برداری کا عمل ہے یہ تا حیات رہتا ہے، یہ صرف وقتی طور پر نہیں ہے، لہذا عبادت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ جو عبادت کا ٹائم پیریڈ اجتماعی عبادت کا ہے وہ ٹائم پیریڈ ختم ہو جاتا ہے، لیکن عبادت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور یہاں پر ایک اور بات کہتا چلوں، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں او جی میں اتنی بار بائبل ختم کی ہے۔ سن رہے ہیں؟ کئی لوگ کہتے ہیں، شاید آپ نہیں کہتے،
لیکن کئی لوگ کہتے ہیں او جی میں نے اتنی بار بائبل ختم کی، اور میں ان کو کہتا ہوں او خدا کے بندو، بائبل کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، بندہ خود ختم ہو جاتا ہے، لیکن بائبل کو ختم نہیں کر سکتا۔ اس کو ختم کرنے والے خود ختم ہو گئے اور خاک میں مل گئے، لیکن اس کو کوئی ختم نہیں کر پایا۔ ہاں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اتنی بار بائبل مقدس کو شروع سے آخر تک تلاوت کر کے مکمل کیا۔ ختم ہونے اور مکمل ہونے میں بڑا فرق ہے۔ ہمیں اپنی اصطلاحات اور اپنی بات میں کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے جو ایکسپٹیبل ہو اور قابل قبول ہو۔ اور اس کے بعد میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر ہم اس وقت دعا کرتے ہیں جب باقی دیکھ رہے ہوں، اسی وقت ہم نماز کے لیے کپڑا بچھاتے ہیں کہ جب دوسرے لوگ مجھے دیکھیں کہ میں بڑا نمازی ہوں، تو پھر اس کا اجر رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہ جو دیکھ رہے اور ہمارے لیے واہ واہ کر رہے ہیں، یہی اجر ہے ہمارے لیے، اس کے علاوہ کوئی اور اجر نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اپنی زندگی پر غور کریں اور ریاکاری کی روح، منافقت کی روح سے ہم باز آئیں، کیونکہ خدا کے پاس ان چیزوں کا کوئی اجر نہیں ہے۔ وہ ہمیں برکت دینا چاہتا، ہمارے جیون میں، ہماری زندگی میں انقلاب لانا چاہتا ہے، لیکن جیسے ہم ہیں ویسے ہی نہیں۔ وہ ہماری دلی تبدیلی چاہتا ہے کہ جب ہماری سوچ اور ہمارے خیال بدل جائیں گے تو یقیناً وہ اپنی برکات سے مجھے اور آپ کو ہمکنار کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب بات آتی ہے خیرات کی، دوسروں کی خیر بہتری بھلائی کے لیے دینا، تو اس سے مراد قطعی طور پر نہیں ہے کہ پوری گلی میں اشتہار دیا جائے کہ آج ملک صاحب نے دیگ پکائی ہے، آ جاؤ جی۔ نو، یہ ریاکاری ہے، یہ دکھاوا ہے۔ اور مسیحا کی تعلیمات کے مطابق دوسروں کی مدد کرنے کے لیے جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ جب تمہارا ایک ہاتھ دے تو تمہارے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ تم نے دیا ہے، کیونکہ وہ جو پوشیدگی میں ہے وہ تمہیں دیکھتا ہے، اور اس پوشیدہ عمل کا اجر وہ تمہیں دے گا۔ میں اور آپ آج کس طرح کی عبادت اور کس طرح کی بندگی کرتے ہیں؟ ہماری سوچ کیسی ہے؟ ہمارے خیال کیسے ہیں؟ اپنے جیون پر غور کریں، اپنی زندگیوں کو استوار کریں، اور آئیں میں اور آپ وہ کریں جو اس کی خوشنودی کے لیے ہو۔ آج ہم نے پروگرام خدا کی آواز میں اس کی آواز کو سنا ہے کہ نہیں سنا؟ جی۔ اور جب وہ بولتا ہے تو ہماری زندگی کے کمزور پہلو ہم پر عیاں کرتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ تم نے کیا غلط کیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آئیں میرے عزیزوں، اپنی زندگی پر غور کریں، اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں اور اس سے کہیں خداوند تو میری زندگی میں انقلاب اور تبدیلی لا، میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تو مجھے برکت دے۔ اور یقیناً وہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہے۔ معزز ناظرین،
میں نیکسٹ ٹائم پھر سے پروگرام خدا کی آواز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو اپنی برکات سے ہمکنار کرے اور آئندہ بھی آپ خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی اس پروگرام کی بابت بتائیں کہ آئیں ہم دیکھیں پروگرام خدا کی آواز نوید ملک کے ساتھ صرف اور صرف گواہی ٹیلی ویژن پر.